वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गोशाए आफ़ियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर हाज़र हैं। पिछले गोशाए आफ़ियत से हमने एक सिलसिला कलाम शुरू किया था जिसका उन्वान था ज़िंदगी के तूफ़ानों का मुकाबला कैसे किया जाए, हाउ टू फेस दी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इस सिलसिले की पहली नशिस्त गुज़श्ता गोशाए आफ़ियत के अंदर हुई जिसमें हमने कुछ टिप्स दिए कि मसाइल को हल कैसे करना है, और मैंने कहा था कि ये सिलसिला अभी कंटिन्यू होगा। तो आज हम उसकी सैकड़ नशिस्त के अंदर हाज़र हैं, उसी सिलसिला कलाम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली नशिस्त के अंदर हमने 3 नुकात को बतौर ख़ास डिस्कस किया था। पहला नुक्ता ये था कि मसाइल ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। जब तक हम ये तस्लीम नहीं कर लेते कि जब तक हमें यहाँ रहना है, किसी न किसी शक्ल में और किसी न किसी रंग में मसाइल हमें पेश आते ही रहने हैं, चाहे हम झोंपड़ी में रह रहे हों या चाहे महल में रह रहे हों, हम 20वीं सदी में रह रहे हों या 21वीं सदी में रह रहे हों या इससे भी किसी अगली पिछली सदी में। इस नुक्ते पर डिटेल से बात हम कर चुके। उसके बाद दूसरा नुक्ता ये था कि हर मसले की ज़िंदगी महदूद होती है, यानी जो भी मसला हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होता है ना, आता है, वो एक ख़ास उम्र लेकर पैदा होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। हम आम तौर पर उसे हमेशा हमेशा के लिए समझकर परेशान होना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बनेगा, ये मसला हल होगा भी कि नहीं होगा। इस पर भी डिटेल से गुफ्तगू हम पिछली नशिस्त के अंदर कर चुके हैं। तीसरा अहम पॉइंट ये था कि हर मसले के अंदर मस्बत इम्कानात मौजूद होते हैं, यानी कोई मसला अकेला मसला नहीं होता, हर मसले के अंदर आगे बढ़ने के मौके भी होते हैं। कोई भी मसले के अंदर कोई एक नेगेटिव पहलू होता है तो कम अज़ कम एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। हम आम तौर पर सिर्फ मसले को देख लेते हैं और मसले के अंदर हमारे लिए जो मौका छुपा हुआ था उसको देख नहीं पाते, तो इस बना पर हम मसले को देखकर परेशान हो जाते हैं। इस पर भी डिटेल से गुफ्तगू हम पिछली नशिस्त में कर चुके। तो ये 3 नुकात हमने पहले बयान किए थे और ये जो पिछला लेक्चर है वो भी नेट पर मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से सुन सकते हैं। आज हम चौथे पॉइंट की से बात को आगाज़ कर रहे हैं। इसी हवाले से चौथा नुक्ता ये है कि हर मसला काबिले हल है। जिस तरह हमने ये कहा ना कि हर मसले के अंदर मस्बत इम्कानात मौजूद होते हैं, उसी तरह अब ये चौथा पॉइंट हम ये दे रहे हैं कि हर मसला काबिले हल है, यानी कोई मसला ऐसा नहीं कि जिसके अंदर कोई हल ही ना हो। जैसे हमने पिछली नशिस्त में ये कहा कि हर मसले के अंदर एक या एक से ज़्यादा मौके भी मौजूद होते हैं, इसी तरह हम ये कह रहे हैं चौथे पॉइंट के तौर पर कि हर मसले का कम अज़ कम एक या एक से ज़्यादा हल भी मौजूद होते हैं। किसी दानश्वर का कौल है कि कोई मसला भी ला यनहल नहीं है सिवाय उस मसले के जिसको ला यनहल समझ लिया जाए। ला यनहल जो हल ना हो सके, यानी कोई भी मसला ऐसा नहीं जो हल ना हो सकता हो सिवाय उस मसले के जिसको आप ये समझ रहे हैं कि ये तो हल हो ही नहीं सकता। जहाँ आपने ये समझ लिया कि ये हल हो ही नहीं सकता, वो मसला फिर वाकई ला यनहल बन जाएगा। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया लिकुल्ले दाइन दवाउन, बड़ा प्यारा उसूल दिया कि हर बीमारी की कोई ना कोई दवा होती है, यानी अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी कोई ना कोई दवा भी पैदा ना की हो। वही मामला सेम यहाँ भी अप्लाई होता है कि अल्लाह ताला ने कोई भी मसला ऐसा नहीं पैदा किया
جس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نہ رکھ دیا ہو۔ یاد رکھیں اس کائنات کا اصول یہ ہے کہ یہاں پرابلم اور اس کا سلوشن دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ جہاں پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی سلوشن بھی موجود ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی وزڈم کو استعمال کریں اور اس وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے سلوشن کو دریافت کریں۔ اچھا، جہاں آپ غور و فکر کے باوجود، کوشش کے باوجود آپ کو کوئی حل نہ ملے تو وہاں اس مسئلے کا حل پتہ کیا ہے؟ وہاں بھی اس مسئلے کا ایک حل ہے، اور وہ حل ہے اس مسئلے کو انتظار کے خانے میں ڈال دینا۔ اتنا بڑا سلوشن ہے یہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ ایک مسئلہ آپ کی لائف میں آیا، آپ نے اپنی وزڈم کو استعمال کیا، سوچا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، سوچ کر بھی آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ تو دین کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس مسئلے کو اٹھاؤ اور انتظار کے خانے میں ڈال کر مطمئن ہو جاؤ، اور وہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا اس وقت تک آپ کو بہترین عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور فطرت کا اپنا نظام خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گردش میں رہے گا، اور چلتے چلتے خود آپ کے ذہن میں اس کا حل ہو جائے گا، یا آپ کے ذہن میں حل نہیں آیا تو بیرونی ذرائع سے ہی خود بخود وہ چلتے چلتے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جہاں کوئی بھی سلوشن نہ نظر آ رہے ہو وہاں صبر کس لیے ہے، صبر پر اتنے انعامات کس لیے، وہاں آپ خاموشی کے ساتھ صبر کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں صبر کے کھاتے میں ڈال دیں۔ جس بھی مسئلے کو آپ انتظار کے خانے میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں گے کہ فطرت کا نظام جو خالق کائنات نے بنایا ہوا ہے وہ خود بخود آگے بڑھے گا، اور ود دی پیسج آف ٹائم اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کل عندہ بآجل مسمى، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر اس کا سلوشن نکل آئے گا۔ تو لہٰذا کبھی عمل کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اسٹیپ لے، اور کبھی عمل کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اسٹیپ نہ لے۔ جس طرح چلنا ایک عمل ہے نا، اس طرح رکنا بھی ایک عمل ہے۔ دیکھیں نا، جیسے ایکسیلیٹر ہوتا ہے نا، اسی طرح بریک بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو کہیں آپ ریس دیتے ہیں اور کہیں آپ بریک لگاتے ہیں، تو بریک لگانے کو کیا ہم کوئی فضول کام سمجھیں گے؟ بریک لگانے کی اپنی اہمیت ہے اتنی۔ تو لہٰذا کبھی عمل کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل نہ کرے، یہ بذات خود ایک عمل ہے، اور کس جگہ پر کوئی سٹیپ لینا ہے اور کس جگہ پر نہیں لینا ہے یہ انسان کی وزڈم، اس کی فہم و فراست اس کو بتاتی ہے۔ تو یہ تھا جی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی سمجھنا۔ بظاہر یہ جتنی باتیں میں نکات بیان کر رہا ہوں عام سے لگتے ہیں، مگر ان میں سے ہر نقطہ اگر ہمارے ذہن میں اتر جائے تو بڑا خاص ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب یہ قانون ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرا اصول یہ ہے، میرا دستور یہ ہے، میرا قانون یہ ہے کہ میں کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر وہ کوئی مسئلہ ہماری طرف ایسا کیسے بھیجے گا کہ جو مسئلہ حل کرنا ہماری طاقت سے ہی باہر ہو، جسے برداشت کرنا، جسے فیس کرنا، جس کا سلوشن تلاش کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو؟ نو۔ اگر ہم آج تک اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقتوں کو پہچان نہ سکے اور ان کو استعمال میں نہ لا سکے۔ صلاحیت کا ہونا ایک چیز ہے اور اس کو استعمال میں لانا ایک دوسری چیز ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بندے کے پاس صلاحیت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے تو وہ استعمال بھی نہیں کر رہا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے اندر کلاشن کو پڑی ہو اور آپ کو یاد ہی نہ ہو، اور کو خدا نہ خواستہ کچھ اور ڈاکو آ جائے تو آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ اچھا، کئی موقع ایسے زندگی میں آئے نہیں کہ کوئی ایک مسئلہ تھا، آپ کو اس مسئلے کا حل کوئی آپ کے آس پاس ہی تھا اور آپ کے ذہن میں ہی نہ آیا کہ میں ایسے کر لوں، بعد میں ذہن میں آیا وہ میرے تو ذہن میں ہی نہ آیا کہ اس کو ایسے کر دیتے۔
یہ فلاں کام کر لیتے، وہ فلاں سٹیپ آپ اٹھا لیتے تو آپ کا مسئلہ اسی طرح موقع پہ حل ہو جاتا، لیکن آپ کو بعد میں یاد آتا کہ میں نے ایسے کیوں نہ کر دیا۔ تو اس طرح صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں مسائل کو حل کرنے کی، یہ الگ بات ہے۔ ہم نے اپنے من کے اندر اگر جھانک کر دیکھا ہوتا نا، زندگی کے سراغ کو پایا ہوتا، تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے مہربان خدا نے ہمارے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں، توانائیاں، استعدادیں رکھ دی ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا، پھر ہم ان کو استعمال بھی کرتے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے اندر جھانک کر دیکھا ہی نہیں۔ علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اندر جھانک کر دیکھا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اندر کیسے کیسے ہتھیار، کیسی کیسی طاقتیں، توانائیاں ہمارے بنانے والے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو، ان توانائیوں اور صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کیسے حل ہونا، یہ مسئلہ کیسے حل ہونا۔ یاد رکھیں، ہمارے مہربان خدا نے ہمارے سروں پر اپنی خلافت کا، اپنی نیابت کا تاج سجا کر ہمیں بھیجا ہے، اور کہا کہ یہ کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے مسخر کر دی، اس کو استعمال میں لاؤ۔ اب اتنے سارے جو ہیں ہماری اعزازات جو ہمیں دیے گئے ہیں، کیا یہ اختیار کے بغیر ہی دیے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اختیار صلاحیت کوئی بھی نہیں ہے، تو اتنے سارے جو ٹائٹل ہیں ہمارے، جو آنر ہے ہماری اس کائنات کی اسٹیج کے اوپر، یہ سارا کچھ کیا بے اختیاری کے ساتھ ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ ہمیں غالب دیکھنا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم مغلوب بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں فاتح دیکھنا چاہتا ہے، فتح کرنے والے کائنات، یہ الگ بات ہے کہ ہم مفتوح بنے ہوئے۔ وہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی، اپنے نور کا چراغ جلایا ہے۔ جس نے اپنے نور کا چراغ جلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقتوں کا، اس کی قدرتوں کا کوئی نہ کوئی پرتاؤ اور عکس کسی نہ کسی درجے میں تو ہماری ذات میں بھی چھلکنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کیا خدا کی تقدیر کا شکوہ کر رہا ہے؟ میری تقدیر ہی ایسی تھی، میرا مقدر ہی ایسا تھا، ٹھیک ہے، تو خود خدا کی تقدیر کیوں نہیں بن رہا؟ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے من میں جھانکے، زندگی کے سراغ کو پائے، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو دریافت کرے، اور پتہ چلے کہ میرے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں میرے خالق مالک نے رکھی ہیں۔ جب ان کا پتہ چلے گا تو پھر انسان کا اپنے اوپر اعتماد بڑھے گا، یقین پیدا ہوگا، اور یہ یقین کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ علامہ نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ کہتے ہیں خدائے لم یزل، وہ خدا جس کو زوال ہی نہیں ہے، جس کی طاقتوں قدرتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کا دستے قدرت، اس کی قدرت کا تو ہاتھ ہے اور اس کی قدرت کی تو زبان ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل، ہے اپنے مقام اور مرتبے سے غافل انسان، اپنے اندر یقین کا چراغ جلا کہ مغلوب گمان تو ہے، تو اپنے گمان کے ہاتھوں مغلوب بنا ہوا ہے کہ نہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، میں تو یہ نہیں کر سکوں گا، میں تو فلاں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ جو تو نے اپنے آپ پر یہ احساس اپنے گمان کے ہاتھوں مغلوب ہوا ہے نا، اس گمان کو چینج کر اپنے اندر یقین کا چراغ جلا۔ اور یقین کا چراغ کب جلے گا؟ جب ہم اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیں گے، اس کائنات کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے، پہچانیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک اور جگہ پر علامہ کہتے ہیں ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سما بھی۔ کہتے ہیں ہفت کشور 7 بادشاہیاں بغیر کوئی تیر اور بغیر کوئی تلوار چلائے جس طاقت کے ذریعے سے فتح ہو جائے نا، اے بندے اگر تو سمجھے نا تو تیرے اندر وہ سامان موجود ہے کہ جس سے تو کوئی تیر تلوار چلائے بغیر 7 ملکوں کو فتح کر سکتا تھا، 7 سلطنتوں کو فتح کر سکتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو نا بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رکھا ہے۔ انڈر ایسٹیمیٹ مین اپنا جو اصل ہمارا تھا نا، ہماری گلوری اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی ہمیں طاقت قوت، اس کو بہت نا مائنر درجے میں، چھوٹے درجے کے اندر ہم نے اسیس کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ ہم کائنات کی اس بارات کے دلہا ہیں، ٹھیک ہے، دلہا کا اپنا، باراتی 1000 کیوں نہ ہو، دلہا کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی شان ہوتی ہے، اور سارے باراتی دلہا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پجاروں والے، پراڈو والے برات میں آئے ہوتے ہیں، لیکن سارے دلہا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دلہا بالکل وکھری ٹائپ کا ہے، چاہے اس نے عام سا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، ایک اپنا مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں براتیوں کے اندر چاہے کوئی ہوائی جہاز پر بھی آیا ہے وہ پھر بھی باراتی ہے، وہ دلہا نہیں بن سکتا۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کائنات اگر ایک بارات ہے نا، تو اس بارات کا دلہا انسان ہے، انسان کی وجہ سے ہے۔ اس کائنات کو اگر اسٹیج سے تشبیہ دے لیں تو اس کا ہیرو انسان ہے، تو باقی سارے کردار اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو ہم نے اس مقام اور مرتبے کو سمجھا نا، کہ انگریزی زبان کے اندر کہا جاتا ہے if you think you can or you cannot you are right۔ کسی دانشور کا یہ قول ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، دونوں صورتوں میں آپ صحیح ہیں۔ غور کریں یہ بات کیا کہی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں، تب بھی آپ صحیح ہیں۔ کیوں صحیح ہیں؟ آپ کو یقین ہے میں کر سکتا ہوں تو آپ واقعی کر گزریں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تب بھی آپ صحیح ہیں، کیونکہ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر آپ کر بھی نہیں سکیں گے۔ یعنی سارا معاملہ ہمارے اپنے گمان کا، ہمارے اپنے یقین پر ختم ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا قول ہے کہ جو ناممکن کا لفظ ہے یہ احمقوں کی لغت کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ، بہادر لوگ کسی بھی کام کو ناممکن نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ خدا کی طاقت اور قدرت توانائی کے ساتھ ہم نے کرنی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ۔ میں اگر سمجھوں اپنی صلاحیتیں ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں جب اس اینگل سے دیکھوں کہ میرے مہربان خدا نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، انسان بنایا، اس کائنات کو میری خاطر پیدا کیا، میری خاطر مسخر بھی کر دیا، تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ دیکھیں اس کائنات کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جہاں بھی دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی، دو پہلوان کشتی کریں گے، کوئی بھی کسی معاملے کے اندر بھی دو لوگوں کا کمپٹیشن ہوگا، تو جو طاقتور ہوگا، توانا ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ جیت جائے گا اور دوسرا ہار جائے گا۔ علامہ نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ ضعیف کمزور ہونے کی سزا یہ ہے کہ بندہ مغلوب ہو جائے، پھر مر جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کا دستور یہی ہے۔ کسی دانا سے کسی نے پوچھا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہے گی؟ دانا نے جواب دیا جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کر لیتی کہ وہ بڑی مچھلی کے منہ میں نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہے گی؟ جواب جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کر لیتی کہ وہ بڑی مچھلی کے منہ میں نہ آ سکے۔ جب منہ میں نہ آ سکے تو پھر بڑی مچھلی کیا کرے گی جی اس کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگریزی زبان کے اندر ایک اور قول ہے A man cannot ride your back unless it is bent۔ کوئی شخص آپ کی کمر پر، آپ کی پشت پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ جھکی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی نے آپ کی کمر پر سوار ہونا ہے نا، تو آپ کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر، کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے تو تب سوار ہوگا، سیدھے کھڑے ہیں تو کوئی بندہ آپ کی کمر پر کیسے سوار ہو جائے گا؟ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری کمر جھکی ہوئی تھی اس بنا پر وہ آ کر سوار ہو، ہم اسے کہتے ہو یار تم میری کمر پر سوار کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ کے بندے تم سیدھے کھڑے ہو، اتر جائے گا۔ کوئی بندہ بھی جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہماری کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر، ہمارے ساتھ کوئی مس بہیو کر رہا ہے، ہماری کسی نہ کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ یہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کے اندر پورے ہوں، مضبوط ہو، توانا ہوں، تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری طرف دیکھنے کی۔ تو لہٰذا 6واں اپنا نقطہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اب اپنے آپ کو مضبوط بنانے سے مراد کیا ہے؟
دیکھیں ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ہماری شخصیت مینلی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 ذہن، اور نمبر 3 ہے روح، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حصے، بڑے بڑے نمایاں حصوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تینوں بڑے نمایاں حصے جو ہیں نا ہماری شخصیت کا حصہ ہیں، اور یہ تینوں ملتے ہیں نا تو شخصیت مارد وجود میں آتی ہے۔ تینوں کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، تو اور یہ تینوں باہمی طور پر انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کمزور ہے تو اس کی کمزوری دوسرے پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، تیسرے پر بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی ایک طاقتور ہے تو اس کی جو طاقت ہے، توانائی ہے، وہ کچھ نہ کچھ دوسرے کو پر بھی، تیسرے پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ جب بھی ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹلی تو اس پر ہوتا ہے جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی ساتھ بقیہ دونوں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں انٹر لنکڈ ہیں باہمی طور پر۔ تو شخصیت کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ شخصیت کے یہ تینوں حصے مناسب حد تک طاقت، توانائی اپنے اندر رکھتے ہوں، اور ان کے اندر اتنی انرجی ہو کہ زندگی کی گاڑی کو اچھے طریقے سے رواں دواں انداز کے اندر چلایا جا سکے۔ تو سب سے پہلا ان 3 حصوں میں سے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ انسان کا جسم ہے۔ جسم سب سے پہلا حصہ ہے۔ تو جسم کیا ہے؟ جسم وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جسم اگر مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، تو پھر انسان، اچھا جسم کے مضبوط اور توانا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہٹے کٹے پہلوان ہوں، موٹے تازے ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا جسمانی نظام اتنا ایک مضبوط ہو، توانا ہو کہ ہر حصہ اپنا اپنا رول مناسب انداز میں پلے کر رہا ہو، اور ہر حصہ ایک طاقت، توانائی اپنے اندر جو ضروری فطری طور پر ہر حصے کے اندر ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ جب تک جسم ہمارا طاقتور، توانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں a healthy mind is in a healthy body، کہ صحت مند ذہن صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارا جسم ہی مرجایا ہوا ہے تو پھر ذہن بھی اتنا شاش بشاش چاقو چبند نہیں رہ سکتا، اور مرجائے ہوئے جسم کے اندر روح کی کلی جو ہے نا وہ بھی بیچاری کسی نہ کسی درجے میں مرجائی ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے بتا دیا نا کہ انسانی شخصیت کے یہ تینوں حصے آپس میں باہمی طور پر اس طرح انٹر لنکڈ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی حالت دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاقتور اور قوی مومن ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ فرمایا خیر دونوں میں ہی ہے، کمزور مومن بھی اللہ کو پیارا ہے اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک توانا ہو، مضبوط ہو، ضروری حد تک اس کے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں اپنا اپنا فنکشن اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں، چاقو چبند ہوں۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے 2-3 چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز غذا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز، فنڈامنٹل چیز جسم کے اندر جتنی زیادہ آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں جسم کی ضروریات کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی غذاؤں سے پرہیز بھی کر رہے ہیں کہ جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر ایک طرف آپ طاقت والی غذائیں کھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ غذائیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ کافی حد تک اس کے اثرات کو کینسل کرتی چلی جاتی ہیں اور جسم بیماریوں کا شکار بنا رہتا ہے۔ تو غذا کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے بعد نیند کا انتہائی اہم رول ہے۔ جتنی مرضی عمدہ سے عمدہ غذا لے لیں، اگر نیند آپ پراپر نہیں لے رہے ہیں تب بھی جسم صحت مند نہیں رہ سکتا۔ 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک ہے جو ایوریج نیند میڈیکل سائنس کے اندر مانی گئی ہے کہ 6 گھنٹے کم از کم ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی روح اتنی پالش ہو جائے کہ نیند 6 سے 4 پہ بھی آ جاتی ہے، 5 پہ بھی آ جاتی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے چل کر سٹارٹ میں عام طور پر روٹین کے اندر 6 گھنٹے کم از کم کوشش کریں کہ آپ کی نیند آپ کو ملے، اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئیں۔ 8 سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سوئیں گے وہ بھی آپ کے جسم کو الٹا نقصان پہنچائے گی۔ اس کے درمیان میں ہی کہیں دیکھے کم از کم 6، زیادہ سے زیادہ 8۔ اسی طرح ورزش کا، ایکسرسائز کا بڑا اہم رول ہے کہ جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ورزش کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، تو وہ آپ اپنی ضرورت سہولت کے مطابق، اپنے ذوق مزاج کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر کام اور آرام کے درمیان توازن یہ بھی بہت ضروری ہے۔
صحت مند جسم کے لیے، ورنہ کیا ہوگا اگر آپ ایکسٹرا ورک کریں گے اس کے نتیجے میں بھی جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر وقت آرام ہی کر رہے ہوں گے تب بھی آپ کا جسم سست، کاہل اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایک بیلنس کے ساتھ کام اور آرام کے درمیان توازن بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں تھیں جو جسم کی صحت کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ جتنا آپ گڑ ڈالتے چلے جائیں گے، جتنا ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اتنا آپ کا جسم صحت مندی کی حالت میں رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ آپ کی شخصیت کا وہ ذہن ہے۔ ذہن کیا ہے؟ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ زندگی کے سارے مسائل کی گتھیاں ذہن نے سلجھانی ہوتی ہیں، لہٰذا ذہن کا بھی چاق و چوبند اور تر و تازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ذہن ہے، جیسے انجن کے چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور، اسی طرح جسم کی ساری جو کچھ بھی ہم حرکات و سکنات کر رہے ہیں، جو کچھ میں اس وقت بول رہا ہوں، یہ سارے کا سارا ذہن ہی سوچ رہا ہے نا۔ تو ذہن کا بھی طاقتور، توانا، صحت مند، چاق و چوبند حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹینیوسلی مطالعہ کو باقاعدگی سے اسٹڈی کا کوئی سلسلہ ہو، ہر آنے والے دن میں ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہو۔ غور و فکر سے ذہن کی صلاحیتوں کو بڑی جلا ملتی ہے، توانا ہوتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں۔ اہل علم کی صحبت آپ کو وہ کچھ دے جاتی ہے کہ سینکڑوں ہزاریں کتابیں بھی شاید وہ کام نہیں کرتی جو آپ کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر تھوڑی دیر میں حاصل کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کتابوں کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ رہے گی، برقرار ہے، ہم ان سے بھی مستغنی ہو سکتے، مگر جو صحبت ہے علم والوں کے پاس بیٹھنا، وہاں سے ایسے ایسے نکتے ملتے ہیں۔ پھر غور و فکر میں نے بتایا، کنٹینیوسلی مطالعہ کو اپنے معمول کا حصہ بنانا، اور اس کے علاوہ کئی چیزیں، غذائیں کئی ایسی ہیں جو ذہن کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، اور کئی غذائیں ایسی ہیں جو ذہن کے لیے بڑی طاقتور ہیں۔ مثلا بادام جسم کو تو طاقت دیتے ہی ہیں، لیکن بطور خاص ذہن کو بہت طاقت دیتے ہیں۔ اسی طرح اخروٹ کا اگر آپ دیکھیں، اخروٹ کی گری کا سٹائل وہ سارے کا سارا برین کی طرح بنا ہوا ہے، وہ برین کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ اور کئی غذائیں ایسی ہیں، اور کئی غذائیں ایسی ہیں ذہن کے لیے نقصان دہ۔ کھٹی چیزیں جتنی زیادہ آپ کھائیں گی، ترش چیزیں، اسی طرح مرچ مسالے، بنی ہوئی چیزیں جتنی زیادہ آپ کھائیں گے، سکیل چیزیں جتنی کھائیں گے آپ، اتنا ہی زیادہ وہ ذہن جو ہے نا وہ ڈل یعنی کہ ہوتا چلا جائے گا، یا اس کے اندر اس کی کارکردگی میں کمی آتی ہے۔ ہلکی پھلکی، زود ہضم، فطری غذا، سادہ غذا جتنی کھائیں گے اتنا جسم کو الگ سے بینیفٹ ہے، اور ذہن پر بھی وہ الگ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر بری صحبتوں سے جو اجتناب ہے یہ بھی ذہن کی جلا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے ہماری ذہنی صحت۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے روح، روحانی صحت۔ روح ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ یہی حصہ ہے شاید، اور یہ سب سے اوپر ہے۔ ترتیب جو بیان کی گئی ہے، سب سے نیچے جسم ہے، جسم سے اوپر ذہن ہے، اور ذہن سے اوپر روح ہے، ذہن سے اوپر روح ہے۔ تو یہ روح سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری شخصیت کا، اور نظر نہیں آتی مگر سارے کمالات اسی کے ہیں۔ بے شک حرکت میرے ہاتھ کر رہے ہیں، سوچ میرا ذہن رہا ہے، لیکن پیچھے اگر روح ابھی ذہن سے نکل جائے جسم سے تو ذہن سوچنا چھوڑ دے گا، اور جو ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ساری ایکٹیویٹیز کا دار و مدار روح پر ہے۔ تو روح کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے جسم کو بھی پال پوس لیا، آپ نے بادام کھا کھا کر، مکھن کھا کھا کر ذہن کو بھی بنا لیا، اور روح بیچاری آپ کی پریشان ہے، اس کو اس کی ڈوز نہیں مل رہی، غذا نہیں مل رہی، وہ تو یہ دونوں چیزیں مل کر بھی بیکار ہیں۔ آپ کو صحیح سیٹسفیکشن نہیں دے سکیں گی، صحیح سکون نہیں مل سکے گا۔ زندگی کے اندر ایک خلا آپ کو ایسے لگے گا باقی ہے، پتہ نہیں وہ خلا ہے کون سا۔ بڑے بڑے ملینر بلینر لوگوں کا حال یہ ہے کہ زندگی کی سارے لوازمات ان کے پاس موجود ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اب کون سا خلا ہے، اب کون سی کمی ہے۔ جو کچھ ہم نے سوچا تھا کہ پالیں گے تو بڑا سکون مل جائے گا، وہ سارا کچھ تو پا لیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہی روح کا خلا۔ تو لہٰذا روح کا صحت مند حالت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، اچھے لوگوں کی صحبت روح کو جلا بخشنے میں اتنا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی۔ صحبت کو آپ جس اینگل سے بھی لیں نا، نالج کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، یا ویسے ادھر مطلب یعنی کہ روح کی ویسے جلا کے حوالے سے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں
کہ چند گھڑیاں ایک زمانہ اولیاء کی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی بڑی اچھی چیز ہے، مگر نیکی سے بھی بڑی چیز نیک صحبت ہے، اور بدی بہت بری چیز ہے، مگر بدی سے بھی بری چیز بری صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ تو یہ چیزیں روح کی جلا، تو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں حصوں کو ہم مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، ان کی مضبوطی کمزوری کے اندر کئی فیکٹرز ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں، میں نے چند ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر بھی دیا۔ 3 چیزیں بطور خاص ہیں۔ نمبر 1 خوراک، میں خلاصہ کے طور پر بیان، خوراک، جتنا آپ خوراک کا لحاظ رکھیں گے، خوراک آپ کے جسم، آپ کے ذہن، آپ کی روح تینوں کو متاثر کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ خوراک کا خیال کریں گے اتنا زیادہ آپ ان تینوں حصوں کی مضبوطی کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ نمبر 2 ہے وہ جو جوہر حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، جہاں سے آگے نسل آگے چلنے کا سلسلہ چلتا ہے، وہ جو مادہ ایک مردمی ہوتا ہے انسان کے اندر جس کو جوہر حیات کہتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ آپ ضائع کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ تباہ ہو جائیں گے، تینوں حصوں پر اثر پڑے گا، اور جتنا اس کو آپ سنبھالیں گے، حفاظت کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے تینوں حصے صحت مند رہیں گے۔ اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ اور نمبر 3 گفتگو، آپ کو پتہ ہے سائلنس از مائی ڈارلنگ، میری ہر بات کی تان خاموشی پہ ٹوٹنی ہوتی ہے۔ گفتگو کیا ہے؟ سائنس سے پوچھیں، یہ فزکس کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں کہ آواز کو توانائی میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ توانائی کی ایک شکل ہے، جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنی وہ توانائی خرچ ہو رہی ہے، اور جتنی توانائی خرچ ہوگی اتنا ہی اس کا اثر جسم، ذہن اور روح تینوں پر پڑے گا، اور جتنا اس توانائی کی حفاظت کریں گے آواز کی بھی، بولنے کی، اتنا زیادہ آپ کی صلاحیتیں بھی کٹھی رہیں گی، بکھریں گی نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری طاقت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں، ابھی اس کی ایک سٹنگ اور ہے، اگلی سٹنگ کے اندر جا کر یہ مضمون انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔